अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान बमुकाबला मरियम नवाज़। एक मुकाबला तो टल गया है, लेकिन एक और मुकाबला है जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये पहली मरतबा है कि मरियम नवाज़ साहिबा बराह रास्त इमरान खान साहब को ना सिर्फ चैलेंज करेंगी बल्कि मैदान में आकर एक अहम मार्का सर करने की भी कोशिश करेंगी। और इस वक्त वो ख़ुद को एक गेम चेंजर लीडर के तौर पर भी साबित कर सकती है। मरियम और इमरान खान बराबर की टक्कर के ये जो दोनों लीडर्स हैं, इनके दरमियान एक मुकाबला आज होना था, लेकिन वो आज हो नहीं सका। और ये मुकाबला होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के अंदर, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, क्योंकि मरियम साहबा ने आज वहाँ पर उनका जो केस है उसकी पेशी के लिए जाना था और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एक तकरीब से खिताब करना था। और दोनों का टाइम एक ऑलमोस्ट एक जैसा ही था, लिहाजा वहाँ पर किसी भी किस्म की अमन व अमान का मसाइल पैदा हो सकते थे, जिसकी वजह से ये मुकाबला आप मुकाबले से मुराद नहीं, दोनों ने हथों पाई हो जाना। मुकाबले से मुराद ये है कि इधर से भी बात होनी थी, इधर से भी बात होनी थी, और फिर ज़रा गर्मा गर्मी, आपको पता है, फिर जब दोनों एक दूसरे को दवाई देने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके कुछ ना कुछ असरात तो सामने आते ही हैं। लेकिन हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो मुकदमात उन्होंने सुनने थे उसके लिए जो कॉज लिस्ट जारी की थी, वो आज सुबह ही उन्होंने तमाम के तमाम वो जो कॉज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया और कह दिया है जनाब ये मुकदमात जो आज जिनकी समाअत होनी थी, इनकी अगली डेट्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। लिहाजा ये जो मुकाबला था आज आमना सामना जो होना था वो नहीं हो सका, लेकिन इसी महीने बराह रास्त युद्ध का आगाज़ हो जाएगा। मरियम नवाज़ बा मुकाबला इमरान खान। अब यकीनन जानना चाहते होंगे कि ये युद्ध कब से शुरू होगा, कब तक जारी रहेगा, इस युद्ध के असरात क्या होंगे, इस युद्ध के नताइज मुल्की सियासत पर कौन से असरात मुरतब करेंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं मोना सलाई साहब की, क्योंकि इनका जिक्र अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं और कुछ नया रिकॉर्ड भी सामने आ गया। एक जानिब जो है मोना सलाई साहब के ख़िलाफ़ FIA की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ करने का फ़ैसला किया गया था और ये कहा गया था कि मोना सलाई साहब मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर FIA का ये दावा था कि उन्होंने ख़ासे शवाहिद हासिल कर लिए हैं और वो शवाहिद बहुत जल्द पेश कर दिए जाएंगे। और उसके बाद मोना सलाई साहब ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने उस खबर का स्क्रीनशॉट अपने साथ लगाया था और ऊपर लिख दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी आप कार्रवाई का आगाज़ करें, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। फिर उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ मुझे इमरान खान की सपोर्ट से हटाने की कोशिश है और मैं किसी भी सूरत किसी भी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान साहब से के साथ जो अटैचमेंट का मेरा जो फ़ैसला है उसके अंदर किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने डॉन के साथ कुछ एक गुफ्तगू की है जो आज के डॉन में शाया भी हुई है। और इस ख़बर के अंदर मोना सलाई साहब ने एक इंकशाफ किया है और उनका ये कहना है कि उनकी इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारियों को तब्दील कराने के लिए उन पर दबाव डाला गया, उनको कहा गया, उनको पैगाम भिजवाया गया बज़रिया फ़ोन या जो भी ज़रिया था, उनको ये पैगाम भिजवाया गया कि जनाब आपसे गलती हो गई है, इस गलती की इस्लाह कर लें, वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये मोना सलाई साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है जो डॉन के अंदर शाया भी हुई है और डॉन की वेबसाइट के ऊपर ये स्टोरी मौजूद भी है, जिसके अंदर ये सारी जो सीक्वेंस है उसके अंदर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मोना सलाई साहब ने उनको ये जवाब दिया बकौल मोना सलाई साहब के कि जनाब मैंने उन्हें कहा कि ये आपकी भूल है कि मैं इमरान खान साहब की सपोर्ट से किसी भी तरीके से वापस ले लूँगा, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। ये जो मुकदमा है ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के साथ मेरी जो अटैचमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए नून लीग का एक मंसूबा है और नून लीग ऐसे जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करती रहती हैं। अब दिलचस्प बात ये है इस सारी सूरत हाल में कि मोना सलाई साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो शुरू हुआ था मुस्लिम लीग नून से पहले, और ये वाला जो मुकदमा जिसके ऊपर उनकी समाअत हो रही है, जिसके लिए FIA ने अब दोबारा अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया है, ये भी वही मुकदमात हैं जो कुछ अरसा पहले शुरू किए गए थे उनके ख़िलाफ़, क्या नाम लेते हैं, मोना सलाई साहब के ख़िलाफ़। और फिर इन मुकदमात की समाअत
کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ اس وقت ختم کر دی گئی تھی جب مونس الائی صاحب نے عمران خان صاحب کی کابینہ میں شامل ہوئے تھے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں ان کا نام آیا تھا، مونس الائی صاحب کا ایک آف شور کمپنی بھی ان کی برآمد ہوئی تھی، ٹیکس کے سوالات بھی پیدا ہوئے تھے۔ لندن کے اندر 56 لاکھ پاؤنڈز کا ایک اپارٹمنٹ ہے، اس کا بھی انکشاف ہوا تھا، اور پھر اور یہ کچھ انڈکلیئرڈ ایسٹس تھے جن کا ذکر آیا تھا پینڈورا پیپرز میں، اور کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے تھے جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ والا پورشن ہائی لائٹڈ بھی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب مونس الائی صاحب نے کہاں پر کون سی حرکت کی۔ اب یہ چونکہ پہلے معاملہ چل رہا تھا، پاناما میں بھی مونس صاحب کا ذکر آیا تھا، اس وقت بھی یہ سب چیزیں چل رہی تھیں، پھر آف شور کمپنی بھی سامنے آ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب مونس الائی صاحب کو اپنی کیبنٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مسٹر کلین نہیں ہے، اور یہ چونکہ مسٹر کلین نہیں ہے لہٰذا میں ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل نہیں کروں گا۔ ہوا یہ اس کے بعد کہ عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ایک الائڈ گورنمنٹ کے اندر تھے، اور اس کے اندر جو بائنڈنگ فورس تھی وہ کوئی اور تھی، جہاں سے ٹیلی فون کال آتے تھے، جہاں سے بیساکھیاں عمران خان صاحب کو سہارا ملتا تھا۔ اسی سہارے کے سر پہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی، اور انہی کے کہنے پر مونس الائی صاحب کو انہوں نے اپنی کابینہ میں اس وقت وزیر لیا جب انہوں نے ایک بل نیشنل اسمبلی سے منظور کرانا تھا، اور اس کے لیے کاف لیگ اس وقت جا کر چھت سے لگ گئی تھی، اور اس نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جب تک مونس الائی کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے ہم عمران خان صاحب کی سپورٹ نہیں کریں گے، جس کے بعد بادل ناخواستہ عمران خان صاحب کو نہ صرف مونس الائی صاحب کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرنا پڑا، بلکہ وہ جو طیبہ ضمیر گل صاحبہ نے انکشاف کیا ہے، وہ جو یو ایس بی دی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو، اور اس یو ایس بی سے نکلنے والی ایک ویڈیو کو جو نیوز 1 پہ عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں طاہر نیازی صاحب، انہوں نے اپنے چینل پر اس کو نشر کیا، جس پر انہوں نے نیب کو اپنے قابو میں کیا، اور اسی چکر کے اندر جو مونس الائی صاحب کے خلاف جو انکوائریز چل رہی تھیں ان انکوائریز کو بھی وائنڈ اپ کیا گیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تب بھی چودھری برادران کے خلاف جو ایک کیس بند ہوا تھا 10 سال پہلے، نیب نے اس کو بھی اوپن کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت یہ معاملہ چلا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں سے پھر عمران خان صاحب کی مداخلت کے بعد ہی یہ سارے کا سارا کیس نہ صرف ختم ہوا تھا بلکہ وہاں سے بھی ان کو وہی جو دباؤ تھا، اس وقت کامل علی آغا صاحب نے آ کے کہہ دیا تھا کہ جناب ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب بھی میڈیا پر آ گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کام جو عمران خان یہ جو مونس الائی صاحب کے خلاف ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے۔ نئی چیز یہ ہے کہ مونس الائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیغام ملا کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں گے، واپس آ جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پیغام کس کی طرف سے ملا؟ کیا ان کو یہ پیغام چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے ملا جو حکمران اتحاد کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور مونس الائی صاحب کی وجہ سے ہی ان کا خاندان اب 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کو یہ پیغام آصف علی زرداری صاحب سے ملا، جن کے چودھری برادران کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، چودھری شجاعت کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب اس کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جناب جتنا ہمارے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے، اتنا تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی حکومت کے اندر یا کسی بھی الائنس کے اندر ہم اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے جتنے آصف علی زرداری صاحب کے تھے۔ یا پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام ملا، ان سے یہ کہا گیا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے مونس الائی صاحب کا اشارہ تو وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بظاہر نیوٹرل ہونے کا تاثر دے رہی ہے لیکن وہ نیوٹرل نہیں ہے، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب کی واحد اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کو عمران خان صاحب سے الگ کر کے حکمران اتحاد میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو شوکت ترین صاحب کی ایک ملاقات کے بعد جو تاثر پھیلا تھا، جس کی ISPR نے وضاحت کی تھی کہ جناب شوکت ترین صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اور موجودہ حکومت میں شامل ہو جائیں، اسی قسم کی بات کی ہے مونس الائی صاحب نے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ہی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی دانستہ کوشش کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ذرا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ انپریسیڈنٹ اس وجہ سے
کہ عمومی طور پر کاف لیگ کی جو پالیسیز ہیں اور کاف لیگ کی جو پولیٹکس ہے وہ فون کال یا آنکھ کے اشارے پر چلتی ہے. وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ ان کی جماعت کو وہ جو 4-5 سیٹیں ملتی ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ملتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ میں رہتے ہیں. اب یہ 2 حصوں میں جو تقسیم ہونے کا عمل ہے کاف لیگ نے، اس کے اندر بھی کچھ اس قسم کا ہی تاثر پایا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ الائنمنٹ میں آئے ہیں. بے شک وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن اب وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس غلطی کا ازالہ کریں اور واپس آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اس وقت مونس الہی صاحب انفیکٹ پرویز الہی صاحب کی سیاست کے اوپر اوورلیپ کر گئے ہیں اور ان کا بھی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور انہوں نے مونس الہی صاحب نے اور حسین الہی صاحب نے اپنی جو فیوچر پالیٹکس ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بظاہر الائن کر لی ہے. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے ایف آئی اے کی مونس الہی صاحب کے ساتھ، اس کارروائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اب نتیجہ اس کے اندر جو مرضی نکلے، لیکن جو پولیٹیکل ماحول ہے یقینی طور پر وہ بہت زیادہ گرم ہونے جا رہا ہے اور گرم ہوگا بھی، کیونکہ ایک اہم یدھ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں وہ اب چھڑنے والا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے دونوں جماعتوں کے لیے، یعنی مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے. مسلم لیگ نون کے لیے اس وجہ سے کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد مشکل فیصلے کرنے کے بعد اب عوام کے اندر اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کس طریقے سے انکیش کرتی ہے اور کس طریقے سے معاشی اقدامات کو جسٹیفائی کرتی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے بھی میدان میں آنا ہے اور اپنے آپ کو بے گناہ قرار دینا ہے، اپنے 3.5 سال کی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے. اگرچہ انہوں نے پیش نہیں کرنا، انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈالنا ہے غیر ملکی سازش کے اوپر. لہٰذا یہ جو 2 بیانیوں کی لڑائی ہونے جا رہی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس لڑائی کی وجہ ہے پنجاب میں ہونے والے 20 انتخابی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات، جو پنجاب کی پولیٹکس کے اندر اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ 20 انتخابی حلقوں کے اندر عمران خان صاحب براہ راست انتخابی مہم چلائیں گے بھی، اور ان علاقوں کے اندر ان حلقوں کے اندر جا کر وہ جلسے کریں گے. دوسری جانب مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 20 صوبائی حلقوں کے اندر انتخابی مہم ہے وہ مریم نواز چلائیں گی، یعنی ایک جانب مریم نواز ہوں گی، دوسری جانب عمران خان صاحب ہوں گے. اور چونکہ یہ ساری کی ساری پولیٹکس پنجاب کے ان 20 حلقوں کے اندر ہی ہونی ہے، لہٰذا یہاں پر فتح اور شکست کا جو تعین ہے وہ ایک لیڈر کے بیانیے کی جیت اور ایک لیڈر کے بیانیے کی شکست کو تصور کیا جائے گا. لہٰذا یہ جو مارکہ ہونے جا رہا ہے، یہ جو یدھ ہونے جا رہا ہے، یہ جو لفظی گولہ باری ہونے جا رہی ہے، یہ جو انتخابی جوڑ توڑ کی سیاست ہونے جا رہی ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پنجاب کے اندر آپ کو یقینی طور پر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو امیدوار ہیں ان کا تعین بھی کچھ خاص چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس کی ذات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس کی برادری کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس کے سماجی رتبے کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس کے پیسے کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس کے ذاتی ووٹ بینک کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. اور یہاں پر مسلم لیگ نون کو ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن جیتنے والے تھے یہی 20 کے 20 اراکین، یہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. اب مسلم لیگ نون کو یہاں پر ایک جانب اپنا جو ووٹر ہے، اپنا جو سپورٹر ہے، اس کو نکالنا ہے ان لوگوں کی حمایت کے لیے جو ماضی میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کو ٹھکرا چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر تنقید کے تیر چلا چکے ہیں. اب مریم صاحبہ کے لیے ایک جانب اپنے اراکین اسمبلی کو یا اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو یا اپنے پارٹی عہدیداروں کو مطمئن کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، ان کو ان جلسوں کے اندر لے کے بھی آنا ہے، ان کو یہ جو ٹرن کوٹس ہیں ان کی انتخابی مہم چلانے پر آمادہ بھی کرنا ہے اور وہاں سے ریزلٹس بھی لینے ہیں. عمران خان صاحب کی گیم ذرا تھوڑی سی سمپل ہے. سمپل اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے
اپنی جو غیر ملکی سازش کا انہوں نے ایک بیانیہ گھڑ لیا ہے، اس بیانیے کو لے کے اب انہوں نے آگے چلنا ہے. ان کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے. دوسرا انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے ٹرن کورٹس کو کہ جناب یہ وہ تمام لوگ ہیں، یہ جو دھوکے باز ہیں، یہ یہاں سے نکلے ہیں اور ان کو وہاں پر جا کے ٹکٹ مل گئی ہے، اور ان تمام لوگوں کی جو سیاست ہے یہ صرف اور صرف سیٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ اس بات کہ جناب آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے نہ دیں، لیکن ان کو ووٹ نہیں دینا. اب یہ والی جو ایک سچویشن وہاں پر بننے والی ہے، یہی ہے وہ یدھ، یہی ہے وہ لڑائی جہاں پر دو جو بیانیے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، اور یہیں پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر فیوچر میں ہونے والے الیکشنز میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا اور اس وقت کون سا بیانیہ جیت رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہونے جا رہا ہے، جہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنی غیر جانبداری کو، اپنی امپارشیلٹی کو اور الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو اس حد تک یقینی بنانا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ ان انتخابات میں، ان ضمنی الیکشنز میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور فیوچر کے ہونے والے الیکشنز بھی اگر یہی الیکشن کمیشن کرائے گا تو وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس امتحان کے اندر اب کون سرخرو ہوتا ہے، اور یہ جو یدھ ہونے والا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جو گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اس کے اندر کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.